मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा जी, आज जो है हमने सूरत अल-अराफ आयत नंबर 144 से ऑनवर्ड्स करना है। और कल जो हमने आयात की थी उसमें ये हमने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ने उनको फिरौन से के अजाबों से निजात दे दी और वो ये दरसराय सीना में आ गए और उन्होंने वहां पे किसी को बूतों की इबादत करते देख के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दे, जिस पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने उनको सरजनिश की और उनको कहा कि तुम इस किस्म की बातें क्यों करते हो कि मैं तुम्हें एक और इलाह की इबादत करने का कहूँ, हालांकि मैं तो भेजा ही इसलिए गया हूँ कि तुम्हें ये बताऊं कि इलाह सिर्फ एक ही है। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने उनको ये याद दिलाया कि अल्लाह ताला का कितना एहसान था उनके ऊपर कि किस किस्म के जुल्म और सितम फिरौन उनके ऊपर कर रहा था और उससे अल्लाह ताला ने उनको निजात दी थी। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया कि वो अल्लाह ताला के लिए 30 रातों की जो है वो एक इबादत करेंगे जाके पहाड़ पर। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पूरी की और उसके बाद उसमें 10 दिन और ऐड किए गए और 10 रातें और टोटल 40 हो गई थी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको वो किताब देनी थी। जाने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया और उनको समझाया कि कौम का ख्याल रखना और अगर कोई मुफसिद इंसान है तो उसके रास्ते की तुमने पैरवी नहीं करनी। ठीक है। और फिर जब वो उस मुकर्ररा वक्त पर उस जगह पर पहुंचे, मुकर्ररा जगह पर भी जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको बुलाया था और उनके रब ने उनसे कलाम किया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तुम पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो कायम रहा अपनी जगह पर तो अनकरीब तो मुझे देख लोगे। फिर अल्लाह ताला ने अपना जलवा डाला पहाड़ के ऊपर और पहाड़ जो था उसको रेजा रेजा कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेहोश होकर गिर पड़े। ठीक है। इतनी तेज वो बिजली की कड़क थी, चमक थी। और फिर उसके बाद जब उनको होश आई तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ तौबा की कि मेरा ये, उनको एहसास हुआ कि ये मुझे इस तरीके के मुतालबा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अल्लाह की पाकी भी बयान की और ये कहा कि मैं ईमान लाने वालों में से सबसे पहला हूँगा, फरमाबरदार हूँगा, सबसे आगे मैं हूँगा ईमान लाने वाला। यानी अपनी एक आप कहने के आजिज़ी के साथ अपनी फरमाबरदारी का और अपने ईमान का उन्होंने इजहार किया और इकरार किया। ठीक है। अच्छा, और फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं, मेरे ख्याल में यहीं तक हमने किया था। हाँ, यहीं तक किया था। अभी अगली आयत में पढ़ती हूँ और करते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, ये जो है ना पहाड़, हमें जो कुरान मजीद से पता चलता है, तूर पहाड़ का भी नाम आता है, तूर सीना भी उसको कहते हैं। तो कोहे सीना भी कहा जाता है, कोहे तूर भी, जबले मूसा भी। लेकिन इसकी जो लोकेशन है ना उसके बारे में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं लोगों के। लाइक जो क्रिश्चियंस हैं, जो ज्यूज हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज है। कोई कहता है फलां जगह पे है, कोई कहता है फलां जगह पे है। इसलिए इसके बारे में ज़ाहिर है वल्लाहु ताला आलम, ये तो अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो एग्जैक्ट लोकेशन किधर है उसकी। हमें जो पता चलता है इतना ही पता चलता है कि वो इधर यानी जो एक सिनाई पेनिनसुला था यहाँ पे ये लोग गए थे, वहीं पे बुलाया गया था। और अभी यहाँ पे जिस पहाड़ का जिक्र है उसके बारे में ये कहा गया है कि वो तो रेजा रेजा हो गया था। ठीक है ना। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो गिर पड़े थे। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरफ खड़े थे और ये पहाड़ जो है थोड़ा उनके सामने था या साइड पे था या ये वाला कौन सा पहाड़ था, तो इसके बारे में जो है ना इतना यानी हतमी तौर पर जो है वो नहीं कहा जा सकता। और इसलिए मैं आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं दिखा सकती। मैं बता सिर्फ इसलिए रही हूँ कि अगर आप इसको गूगल करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मुख्तलिफ जगह मिलेंगी। कोई कहता है जी फलस्तीन में है ये वाला पहाड़ है, कोई कहता है नहीं अरब के इलाके के इर्द गिर्द ये वाली जगह है, कोई कहता है ये है सराय सीना में। तो वल्लाहु ताला आलम, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसके बारे में जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज ही हैं लोगों के। राइट। अच्छा, चलें अगली आयत पढ़ रही हूँ मैं, आयत नंबर 144।
قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے تجھے منتخب کر لیا ہے، جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو جا اور میرا شکر گزار بن جا۔ قولا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں نے استفیتو کا چنا ہے میں نے تجھ کو، صاد فا اور واؤ کا ورڈ ہے، مصطفیٰ کا ورڈ، صفیہ کا ورڈ، یہ اسی سے ہی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے منتخب کر لینا، چوز کر لینا، چن لینا۔ الناسی اللہ اوپر اور الناس لوگوں کے، بھی رسالتی ساتھ رسالت کے یا ساتھ پیغامات کے، رسالات جو ہے یہ اسی معنوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں ان کو آگے ارسال کرنا، راسین نام، و بھی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ پس لے لو، ما جو، خذ جو ہے اس کا روٹ ورڈ حمزہ خاص زال ہی ہوگا، آتیتو کا میں نے دیا تم کو، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، تا پیش تو میں کے لیے آ رہا ہے، کاف زبر جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، و اور کم من الشاکرین، کن جو ہے ہو جا، ہونا، ہو جا من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ اچھا اس میں نا مجھے ابھی ایک یاد آ گیا کہ کل جو ایک ورڈ تھا اس کا میں تھوڑا دوبارہ بتا دیتی ہوں، پھر میں بھول جاؤں گی۔ آیت نمبر 141 میں جو یسومونکم کا ورڈ تھا نا، یہ ورڈ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سین واؤ اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مسومین یا مسومتن کا ورڈ ہے۔ مسومین آپ نے پڑھا تھا جہاں پہ وہ نشان زدہ گھوڑوں کا ذکر آتا ہے نا، تو سین واؤ میم جو ہے جیسا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ طلب میں جانا کسی چیز کے، ٹھیک ہے، ٹو ڈیمانڈ سم تھنگ، یا اس سے پھر ڈیمانڈ کرنے سے ٹو امپوز سم تھنگ، اس معنوں میں یہ آیا، یعنی کسی پہ کوئی اپنی بات جو ہے وہ امپوز کرنا، اور اس سے پھر یہ ٹو مارک سم تھنگ، یعنی کسی چیز کو نشان لگا دینا، ٹھیک ہے، اور نشان لگانے سے پھر یہ جو ہے یہ کسی کو تکلیف دینا یا عذاب چکھانا، اس معنوں میں پھر یہ ورڈ جو ہے وہ یوز ہونے لگا۔ بہرحال یہ ورڈ ویسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن کل یہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا تھا اس کو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گی۔ یعنی کمنگ بیک ٹو آیت نمبر 144۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، انہوں نے توبہ استغفار کی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے ایمان اور فرمانبرداری کا اظہار کیا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تو تمہیں چن لیا ہے تمام جہان والوں پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو خواہش تھی وہ تو پوری نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو، آپ یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے ایک ہوتا ہے نا ایک تھوڑا سا تسلی دی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ میں نے تو دیکھو تمہیں، چلو اگر تم مجھے ابھی نہیں بھی دیکھ سکے تو میں نے تو تمہارے ساتھ کلام کا شرف کیا ہے جو کہ دنیا میں اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اور تمام جہان والوں میں سے تمہیں چن کے جو ہے وہ نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، یعنی نبی بھی بنایا ہے، شرف کلام بھی تمہیں بخشا ہے، تو یعنی تمہیں تو ویسے ہی تمام جہان والوں پر میں نے بہت ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ ایسے کہہ لیں جیسے اللہ تعالیٰ فوراً سے نا ایک تسلی دے رہے ہیں ان کو کہ میں کوئی تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان، نیک لوگ بھی نیکی کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی خطا کو غلطی ہو جاتی ہے تو شیطان جو ہے نا وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے نا کہ تم تو بہت برے ہو گئے ہو اور تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اب تو تمہاری کوئی معافی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہاں سے یہ بھی جو پتہ چلتا ہے، جو انبیاء کے اس قسم کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ دیکھیں سب بشر تھے، بشری تقاضے سب کے ساتھ تھے، اگرچہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے تھے، ان کی جو خطائیں یا وہ جو ان کے معاملات تھے وہ اس نوعیت کے نہیں ہوتے تھے، مطلب وہ تو آپ کہہ لیں کہ انبیاء کی جس کو خطا کہا جاتا ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک
زیادہ افضل درجے سے کم افضل درجے کا کام جو ہے وہ اگر ان سے اس کا صدور ہو جاتا تھا تو اس میں اس کو لیا جاتا تھا، ورنہ تو ظاہر انبیاء اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے تھے. لیکن بہرحال بشر تھے، انسان تھے، جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان میں جذبات بھی تھے اور ان میں ایسی معاملات ہو جاتے تھے جس طرح ہم پڑھتے بھی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی یا دیگر انبیاء کے بارے میں بھی. تو دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور انسان فرشتہ تو نہیں بن سکتا نا. غلطی کرتا ہے انسان، خطا ہوتی ہے انسان سے، غلط طرف چل پڑتا ہے. لیکن اس وقت رویہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو جیسی احساس ہونا تو اس وقت اکڑے نہیں اور اس وقت تعویلات دے دے کے خود کو راضی نہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ایسے ٹائم پہ کبھی مایوس نہ ہو جائے. یہ نہ سوچے کہ بس یہ ہمت کم کر کے بیٹھ جائے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے نا تو انسان کی عمل کی قوت جو ہے نا وہ بالکل کم ہو جاتی ہے. تو اور پھر انسان جو ہے نا وہ اصل سے اس کا دھیان ہٹا دیتا ہے شیطان اور اسی طرف لگا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ وہ ہو گیا، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے اور بار بار ہمیں یہ کہا ہے کہ تم معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا، میں غفور الرحیم ہوں، تو ہمیں اسی پر نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو یہ کہا کہ تمہیں چن لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، میری تمہارے ساتھ شرف کلام بھی تمہیں بخشا گیا ہے، اپنے پیغامات بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اب جو میں نے تم کو دیا ہے یعنی جو بھی پیغامات ہے میری طرف سے، جو تمہیں میں شریعت دے رہا ہوں اس کو پکڑ لو اور تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. یعنی اللہ کی جب نعمت ملے، اللہ کی طرف سے جب اس کا فضل اور انعام و اکرام ہو تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ایسے ٹائم پہ پھر ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی قدر کرے، اس چیز کا شکر ادا کرے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی نعمت تو آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی کتاب. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہا نا فخذ ما آتیتک کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے اس کو پکڑو. وہاں پہ ان کو جو ہے وہ کتاب دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہی اسی لیے تھا. اور اس کتاب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تختیوں کی صورت میں تھی. آگے اگلی والی آیت میں ابھی ہم پڑھیں گے کتنی تختیاں تھی یہ تو نہیں پتا چلتا، لیکن بہرحال وہ لکھی ہوئی کتاب جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں بھی ہمارے لیے یہی سیکھنے کی بات ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق مل گئی اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی اور اس کتاب سے جڑ جانے کی یا اس کتاب سے ہدایت یا توفیق اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کی، تو وہ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے. اس کو تو اپنی یعنی خوش نصیبی پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اس کتاب کے مل جانے پر شکر ادا کرنا چاہیے نا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ون آف مائی ویری فیوریٹ آیا اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. یہ تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کی نعمت دے دی اس سے زیادہ اور بڑا خزانہ کیا ہوگا. یعنی ہم دنیا میں انسان مختلف چیزیں اکٹھا کرتا رہتا ہے نا اور کن کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب سے جو بہترین چیز ہے، بہترین اور سب سے بڑا جو خزانہ ہے وہ تو یہ کتاب ہے جو میں نے تمہیں دے دی. تو جس کو اس کے جڑ جانے کی توفیق مل گئی، جس کو یہ مل گئی، اس کا تو کوئی حسرت ہی نہیں رہ جانی چاہیے. اس کو تو کسی قسم کی کوئی خواہش رہ ہی نہیں جانی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مل جائے یا اور وہ مل جائے. مطلب دنیاوی خواہشات کرنا تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک جائز بات ہے، انسان کر سکتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے جوڑ دیا نا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب انسان سمجھے. لیکن صرف زبانی نہیں سمجھے بلکہ اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے ادا کرے کہ وہ عملی طور پر بھی اس شکر کو ادا کرے. یعنی اس کے ساتھ پھر جڑ کے پھر اس پہ عمل بھی کرے.
आज आप देखिए कुरान तो सबके पास है, सबके घरों में मौजूद है, लेकिन वही बात है, जबानी कलामी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे पास अल्लाह की किताब है, हम अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, लेकिन अमली शुक्र का इजहार नहीं है, ठीक है ना। तो अमली शुक्र जो है वो करना सीखना है हमें, ठीक है? और वो तब भी होगा जब इसके ऊपर हम अमल करेंगे। अगर कोई इस कुरान को समझ के पढ़ भी रहा है लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर रहा, तो वो भी नाशुक्री है, वो भी उससे उसका हक अदा नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये बात है ना कि जब अल्लाह ताला ने नेमत दी है तो फिर उसका फायदा भी उठाएं, उस पर अमल करके दिखाएं, तब असल शुक्र अदा होता है। महज जबानी शुक्र करते जाना, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो तो जो है वो इतना मायने नहीं रखता ना, ठीक है। अच्छा, और फिर ये भी है कि अल्लाह ताला जब नेमत देते हैं ना, तो अल्लाह ताला थोड़ा परखते भी हैं। आप देखें, कोई पढ़ने वाला है, कोई पढ़ाने वाला है, अल्लाह ताला ने जब इस काम के लिए किसी को चुना है, इस किताब की इतनी बड़ी नेमत से किसी को जोड़ा है ना, तो फिर थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से जरा परख भी होती है, थोड़ा सा देखा भी जाता है कि अब इसका क्या अमल है आगे से। अभी कुछ दिन पहले भी आयत पढ़ी थी ना कि अल्लाह ताला ने कहा था कि फिर हम देखेंगे फकैफ़ तामलून, कि तुम अमल कैसे करते हो। तो इसके लिए फिर ज़ाहिर है थोड़ा कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। अगर इसमें कोई मुश्किल आए तो उसको सब्र से बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो ये सब्र और शुक्र दोनों के साथ ही इस अमल को लेना है, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखें ना कि कितने लोग हैं जो वाकई ही इस कुरान से जुड़ने और इसको समझ के पढ़ने को अपने लिए खुशी और एजाज का बायस समझते हैं, ठीक है ना। जरा सा कोई मुश्किल होता है, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, फौरन लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गए, ये तो नहीं हो सकता, उफ ये तो बड़ा मुश्किल है, उफ ये अहकाम तो पता चल गए, अब तो मुझे करना पड़ेगा। हमारा रवैया क्या है, हमें सिर्फ इसके ऊपर नजर करने की जरूरत है ना। बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं कि वो लोगों को बताते हुए भी शर्म करते हैं कि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं। यानी एक वो बस हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में की चीज बन गई कि पता नहीं शायद ये कुरान पढ़ना, पढ़ाना, इबादत करना जो है ये तो कोई अदना दर्जे के तबके के लोगों का काम है ना। तो जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं होता, है ना। तो ये जो रवैया ना, इसको भी जरा समझने की जरूरत है। जो अल्लाह ताला ने कहा ना वकुम मिनश शाकिरीन, के शुक्र करने वालों में से बनो। और ये भी नहीं कि अगर थोड़ी सी कोई तकलीफ आ गई तो उस पर गिला शिकवा करना शुरू कर दिया या छोड़ छाड़ के बैठ गए कि मेरे से नहीं होता, ये तो बड़ा मुश्किल है, अब ये मैं कैसे करूं, इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। इतनी बड़ी नेमत अगर अल्लाह ताला दे रहे हैं तो उसकी हम कदर ना करें। अब देखिए, दुनिया की तालीम के लिए भी तो हमने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है ना, और जो दुनियावी तालीम थी उसमें भी तो इम्तिहान होता था एंड पे, तो फिर रिवॉर्ड मिलता था ना, मार्क्स आए, अब अच्छा अब आप अगले ग्रेड में जा रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला के दीन पे चलते हुए भी आजमाइश आए तो उसमें से भी ज़ाहिर गुजरना है, उस पे भी फिर गिले शिकवे तो नहीं करनी। कुर्बानी है तो वो भी देना पड़ेगी। अगर हम इसको अपने लिए ऑनर समझेंगे ना, तो फिर इसके लिए हम कुर्बानी भी देंगे और फिर इसका हम सही अमली शुक्र भी अदा करेंगे, ठीक है ना। तो हम अपने आप को चेक करें कि मैं इस किताब के इल्म की नेमत मिल जाने पर मैं अल्लाह की कितनी शुक्रगुजारी करती हूँ, ठीक है। जो मुश्किलात हैं, ट्रायल्स हैं, वो सबके ऊपर आती हैं। कुछ टेस्ट, किसी के टेस्ट मुश्किल होते हैं, कोई टेस्ट मुश्किल होता है, कोई आसान होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी खास तौर पे अगर आपको ये लग रहा है कि इसको करते हुए मुझे जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो बेसिकली उसको कहते हैं अपना ज़हन ही बना लिया करें, सोच लिया करें कि मुझे अब जो है ना अपने आप को सख्त जान बनाने की कोशिश करनी है। मुझे अगर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपनी दुनिया की कुछ चीजों को, तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला उस सेक्रीफाइस के बदले में कभी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, कभी आपको जाया नहीं होने देंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो अंदेशे या वसवसे आपको आ रहे हैं, हाय लोग नाराज हो जाएंगे, हाय लोग मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे, ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसी होगी, ये सब शैतानी वसवसे होते हैं। आपका काम है कि अल्लाह ने अगर आपको इस नेमत से जोड़ा है तो इसकी कदर करनी है, इसके ऊपर अमल करना है, इसका अमली शुक्र अदा करना है और इस पे फख्र करना है, इसको अपने लिए एजाज समझना है, ऑनर समझना है। अगर आप इसको बोझ समझेंगे, अगर आप इसको कोई समझेंगे कि ये तो कोई ऐसा काम है जो थोड़े कमतर दर्जे का काम है, इसको अपने लिए एजाज या ऑनर नहीं समझते, या आप इस के अमल करते हुए अगर थोड़ा सा
کوئی قربانی کے لیول پر آنا پڑتا ہے یا مشکل لگتا ہے، تو اس میں بھی اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے حق ہی نہیں ادا کیا اس نعمت کا، آپ نے وہ عملی شکر ہی نہیں ادا کیا. تو شکر گزار بننے میں نا یہ ساری پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال اچھا، تو اب ایک تو یہ سوال آپ اپنے لیے نا لکھ لیں ساتھ کہ ہمیں بھی، بلکہ میں نے بھی اپنے سپارے پہ یہ سوال، ہماری ٹیچر نے بھی ہمیں کہا تھا کہ کتاب کا علم کی نعمت ملنے پر میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں. میں بلکہ یہ بھی لکھیں کہ کیا میں اس پہ فخر کرتی ہوں یا میں اس کو بہت سمجھتی ہوں یا میں لوگوں سے گھبرانا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اپنا رویہ جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کا آنسر لکھ کے مجھے بھیجیں، یہ صرف اپنی تربیت کے لیے، تاکہ جب آپ یہ نوٹس پڑھیں، اگر سامنے یہ سوال، اب آج بھی میں یہ سوال پڑھ رہی ہوں نا، تو میرے ذہن کو ایک تحریک ملتی ہے کہ اچھا میں نے اس کے اوپر سوچنا ہے، اور زبانی نہیں عملی طور پر بھی میں اس کا کیا احساس کرتی ہوں. اس میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں، آپ اس کے لیے محنت کریں، آپ اس کو ٹائم بھی دیں، اور اس کو اپنی یعنی ایک اولین ذمہ داری کے طور پہ لیں. لیا دیا نہیں، تھوڑا تھوڑا نہیں، بالکل وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایسی بس کرنے کے لیے کر لینا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لایا کام کیا، اس طرح نہیں. جتنا زیادہ اس کو اپنے لیے فخر سمجھیں گے، جتنی زیادہ خوشی سے اس کو آپ کریں گے، اور جتنی زیادہ انرجی اور صلاحیتیں اور اپنے دن کا بہترین حصہ وقت اس کے اوپر لگا کے اس کو کریں گے، ویسا ویسا فیض، ویسا ویسا ثمر اس سے پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. یہ اچھی بڑی اہم آیت ہے. اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی ہے، اور اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں، کہ وہ ان کے احسن پر عمل کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا. وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دینا، نون الف نا ہم نے. کتاب جو ہے نا اس کو اسی لیے کتاب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز. لہو لیے اس کے، فل الواحی، الواح جو ہے لوخن ہوتا ہے نا، لوح محفوظ، یہ تو سب نہیں پڑھا، اردو میں بھی ہوتا ہے، اس کی جمع ہے، یہ تو تختی کے لیے یہ آتا ہے. فل الواحی تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز میں سے، موعظتن، موعظتن جو ہے وہ نصیحت کے لیے آتا ہے، واز کا ورڈ ہوتا ہے نا، واز و نصیحت، تو واو عین زوئیں اس کا روٹ ورڈ ہے. وتفصیلاً اور تفصیل، فا صاد لام یعنی ڈیٹیلز، لی کل شیء لیے ہر چیز کے، لام سے لیے کے لیے آ رہا ہے، کل ہر، اور شیء چیز. فخذھا تو پکڑ لو اس کو، پا تو کے یا پس کے معنوں میں، اخذا پکڑنا، حمزہ خازال، لیکن یہاں پہ حمزہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. فخذ چونکہ امر کا صیغہ ہے اس میں حمزہ ہٹ جاتی ہے. فخذ تو پکڑ لو، ہا اس کو، بقوت ساتھ قوت کے، طاقت کے، قاف واو، واو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ڈبل واو کے ساتھ. وَأْمُرْ اور حکم دو. دیکھیں ابھی میں نے بولا نا کہ یہ امر کا صیغہ ہے، تو امر جو ہے وہ حکم کے لیے بھی آتا ہے، کام کو بھی امر کہتے ہیں اور حکم کے لیے بھی. یہاں پہ اب حکم کے معنیوں میں ہے وَأْمُرْ، پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، وَأْمُرْ نہیں پڑھنا، وَأْمُرْ کر کے اس کو پڑھنا ہے. حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور حکم دو، قوم کا قوم کو تمہاری، یا اپنی قوم کو، یا خودو وہ بھی پکڑ لے. یا آتا ان والا وہ کے معنوں میں، حمزہ خازال پکڑنا، وہ بھی پکڑ لے، واو پلورل کے لیے آ رہا ہے. بِأَحْسَنِهَا اس کے احسن کو، ہا سین اور نون، اس کے بہترین حصوں کو. سَأُرِيكُمْ ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو. سین زبر ان قریب کے لیے، حمزہ یعنی الف جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، اور را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے رویت والا، اور کم تم سب کو. سَأُرِيكُمْ ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو. دار، دار جو ہے دال واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، گھر کے لیے آتا ہے. الفاسقین فاسقوں کا. ٹھیک ہے نا، یعنی فاسق وہ ہوتا ہے جو حدود کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو نافرمانوں کے گھر ایسے. اوکے،
اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر لکھی ہوئی وہ جو تختیاں تھیں نا، یعنی الواح جن کو یہاں پہ کہا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نسبت اپنی طرف کی ہے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کس طریقے سے لکھوایا گیا، فرشتوں کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ نے بس اللہ کے کلمہ کن سے وہ لکھی گئی، واللہ تعالیٰ عالم۔ بہرحال ظاہر ہے ہمارا ایمان اسی پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کتاب دی گئی تھی، اور اس میں تھا کیا، ہر چیز میں سے نصیحت بھی کی گئی تھی اور تفصیل بھی بتائی گئی تھی۔ نصیحت جو ہے موعظتاً کس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی نصیحت جو دل پر اثر کرے انسان کو، اور پھر انسان میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک شوق بھی پیدا ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی بات جو ہے وہ واعظ و نصیحت کہلاتی ہے، اور ایسی ہی بات جو ہے وہ پر اثر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ جو اثر کرے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آپ تھوڑا جس کا پہلے تھوڑا درست لہجے میں یا تھوڑا ہارش وے میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی لٹھ مار کے بات کر دی، تو اس بات کا اثر نہیں ہوتا، چاہے وہ اللہ رسول کی دین کی بات ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے ذرا جو بات کرنی ہے نا تو خاص طور پہ دین کے حوالے سے تو حکمت سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں ایک تو نصیحت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، خاص ادلاغ جو ہے، یعنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کچھ بتا دیا ہے، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات زندگی کا دے دیا ہے تمہیں، ایک زندگی کا لائحہ عمل دے دیا ہے، کیونکہ ظاہر اب ایک قوم آزاد ہو چکی تھی، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، تو ان کے پاس ایک کوڈ آف لائف تو ہونا چاہیے تھا نا، کوئی قوانین ہونے چاہیے تھے جس کے تحت وہ زندگی گزارے۔ تو ان کو پھر یہ جو کتاب دی، اس میں دین سے متعلق، شریعت سے متعلق امور، عقائد، اخلاقیات، عبادات، سب کے بارے میں احکامات، حرام حلال، اوامر نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ٹھیک ہے نا، یعنی ان ساری چیزوں کو ظاہر ہے ان کو ضرورت تھی اس قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کو بتا دی۔ اب یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں نصیحت تھی، ایک ہوتا ہے امر یعنی حکم جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک موعظتاً کا ورڈ بھی آتا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اثر کرنے والی بات، اور موعظتاً جو ہے نا وہ خیر خواہی والی بات ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں نا وہ اوامر بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اور وہ موعظتاً بھی ہیں، یعنی وہ نصیحت بھی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی بھی حکم جو ہے وہ خیر خواہی سے تو خالی نہیں ہو سکتا نا، اس میں انسان کی بہتری اور بھلائی ہی چھپی ہوئی ہے، چاہے انسان کو نظر آئے نہ آئے، چاہے انسان کو یہ لگے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے تو الٹا میرا نقصان ہوگا، لیکن نہیں، جو قانون اللہ نے دیا، جو حکم اللہ نے دیا ہے نا وہ انسان کے فائدے ہی کے لیے، اس میں انسان کی خیر خواہی ہی ہے نا، اور واقعی قرآن کے ذریعے جب آپ کسی کو نصیحت کریں نا تو قرآن کی بات واقعی دل پر اثر کرتی ہے، یعنی آپ اپنی طور سے کتنے بھی بڑے بڑے زمین آسمان کے کلابے ملا کے اور مشکل الفاظ استعمال کر کے کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں نا تو وہ اثر نہیں ہوگا، جس کے برعکس اگر آپ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھ کے اس کو سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں، ادھر ہی جو تو واقعی فطرت پر انسان ہوگا اور جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا انسان ہوگا نا وہ تو ادھر ہی بیٹھ جائے گا، اس کے منہ سے تو دوسری بات ہی نہیں نکلے گی کہ ہاں اللہ کی بات ہے تو بس یہی صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، وہ سب موعظتاً ہی ہے، وہ سب نصیحتیں ہیں، وہ سب انسان کے لیے فائدے کی، بھلائی کی باتیں ہیں، اور انسان کے فائدے کے لیے بتائی گئی ہیں، ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں فائدہ دیا۔ تو یہی معاملہ ان الواح اور یعنی جو بنی اسرائیل کو جو تورات ملی تھی اس میں بھی سب اچھی باتیں تھیں، اچھی نصیحتیں تھیں، اور ہر چیز کی جو ہے نا وہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کی تھی۔ اور ساتھ کیا کہا، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ،
اس کو مضبوطی سے تھام دو اور اپنی قوم کو حکم دو یخذو باحسنھا کہ وہ اس کو پکڑ لیں. اس کا جو آگے ترجمہ ہے نا کہ اچھی طرح سے پکڑ لیں یا اس کے بہترین کو پکڑ لیں. میں بھی آپ کو دونوں طرح سے ایکسپلین کر لیتی ہوں. پہلے اتنا دیکھ لیں فخذھا بقوۃ کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. اب قوت کے ساتھ پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ ویسے تو ہم اس کا ایک مطلب ایک ظاہری معنی میں لیں کہ بھئی اب وہ تختیاں ہیں تم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اس طرح سے، لیکن ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات، جو بھی اوامر اور نواہی، جو بھی تمہیں شرعی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں نا، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لو. ان کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جاؤ. یعنی ایک پختہ عزم کے ساتھ، یہ نہیں کہ پھر انسان ڈاواں ڈول ہوتا رہے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ لیا، کچھ کر لیا کچھ کو چھوڑ لیا. ایک تو یہ بھی معاملہ بہت ہوتا ہے نا دین کے ساتھ، لوگ جو چیز اچھی لگی وہ کر لیا، آسان لگی جو مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا، میٹھا میٹھا حق حق اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے. تو یہ نہیں کرنا، یہ سختی سے پکڑنے، قوت سے پکڑنے میں نہیں آتا. یعنی ایسا سمجھ کے، ایسا سختی سے اور ایسا استقامت کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کہ پھر چاہے مشکل لگے تو بھی کرنا ہے، پھر چاہے اس کو کرتے ہوئے کوئی قربانی دینا پڑے تو بھی عمل کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ہر وقت کرنا ہے، کبھی بھی اس سے غافل نہیں آنا ہونا. یعنی ہوتا ہے نا جیسا انسان کسی وقت تو کر لیا، اس کے بعد زندگی میں تھوڑی سی کوئی مصروفیت آ گئی، کہیں چلے گئے، کوئی ایکٹیویٹی آ گئی تو فوراً اس سے غافل ہو گئے. یا جب ویسے تو اس اللہ کے دین کو دیکھتے رہے، نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، جب کاروبار کرنے گئے تو وہاں پہ سارے احکامات کو بھول گئے، وہاں پہ اپنی مرضی سے اپنے فائدہ دے کر حرام حلال کو بالکل چھوڑتے ہوئے. یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی وقت بھی اس سے غافل نہیں ہونا، ہر وقت یاد رکھنا کہ ہم اللہ کا عبد ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں. اور پھر یہ کہ قوت سے پکڑنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا جب اس پر عمل کرنا ہے نا تو ایک تو یہ کہ مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، خوشی کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے نا، وہی بات جو بھی ہم پہلے کر رہے تھے کہ خوشی سمجھتے ہوئے، اعزاز سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر یہ بھی کہ اپنی تمام صلاحیتیں لگا کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف نوعیت کی صلاحیتیں دی ہیں نا، مختلف لیول کی. تو تمام صلاحیتیں جس کے پاس جو بھی ہیں اس کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم لگا دیں، وہ ساری انرجیز، وہ ساری ایبیلٹیز، وہ سارا وقت ہم دنیا کے کام کے لیے تو لگا لیں، لیکن اس کام کے لیے ہم بالکل بھی نہ کوئی نہ وقت لگائیں اور نہ اس کے لیے اپنی کوئی ایبیلٹیز لگائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مضبوطی سے پکڑنے میں آ جاتا ہے. تو استقامت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اور ہر وقت پکڑنا ہے. کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا یہ بھی نہیں کرنا، کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی قوت سے پکڑنے میں نہیں آنا. سب پہ وہ جو ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں بھی یہ کہا نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ اندر ہے ایک باہر ہے، اچھا بس میں اتنا کر لوں گی اتنا نہیں کروں گی، یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میں نے کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے، اس سے میرا نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ قوت سے پکڑنے میں نہیں آ جاتا. ہمیں بھی تو یہ کہا گیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی. تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ چیز ڈیٹیل میں دیکھی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو یہی ان کو کہا گیا کہ تم بھی اس کو مضبوطی سے پکڑو اور وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو. ٹھیک ہے، یعنی ان کو بھی تم نے یہی بتانا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملے نا تو اس پہ خود بھی مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ہے اور آگے بھی اس کو پہنچانا ہے، لوگوں تک بھی اس کو لے کے جانا ہے. پہلے تو خود عمل کریں، خود سمجھیں، خود اس کو پکا کریں اپنے آپ کو اس کے اوپر، اور پھر آگے بھی جس طریقے سے بھی پہنچا سکتے ہیں نا اس کو پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں جو یہ بات ہے نا یخذو باحسنھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس کا یہ ہے کہ بھئی اس کا جو ایک جنرل سا مفہوم کہ اپنی قوم کو کہ وہ بھی اس کے اوپر
ساتھ احسن کے عمل کریں، یعنی بہترین طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے، وہی بات کہ اپنی پوری صلاحیتیں لگا کے اور سارے وہ پوائنٹس. لیکن ایک اس میں جو بہت اہم نقطہ جو مفسرین نے نکالا ہے اور اس کے اوپر بھی کافی پوائنٹس انہوں نے بتایا، یخذو باحسنھا، انہوں نے اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا کہ احسن جو ہوتا ہے نا وہ بہترین کے لیے آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی جامع بات اس میں یہ ہے، یہ ایک پوشیدہ نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احکامات آئے ہیں نا تو ان کے بہترین حصے کو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں اور اس میں پھر رخصتیں بھی بتا دیتے ہیں نا کہ یہ بھی کر لو، ٹھیک ہے. لیکن ایک جو مومن ہے نا اس کا رویہ اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بہترین کی طرف جائے. جیسے ہے کہ آپ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کی جیسی زیادتی کر کے اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایک آپشن دی گئی ہے. لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ عزیمت کی راہ کیا ہے کہ معاف کر دو، احسان کر دو. احسان کے لیول پہ پھر ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یعنی جو احسان کرنے والے ہیں نا وہ پھر اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ بہترین حصے کی طرف جاؤ، یعنی جو عزیمت کی راہ ہوتی ہے نا وہ درجات کی بلندی انسان کو عطا کرتی ہے. اور ایک تو نارمل جو ہوتی ہے جس میں رخصت بھی ہوتی ہے یا جس میں آپشن ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں گناہ تو نہیں ہے. لیکن بہترین کی طرف جانے سے پھر ظاہر اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ وہ جو عزیمت کی راہ وہ ظاہر مشکل بھی ہوتی ہے، معاف کرنا آسان تو نہیں ہوتا نا، معاف کرنا مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عزیمت کی راہ ہے. پھر یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ جب دین کے احکامات آئیں تو اس میں رعایتیں نہ ڈھونڈے انسان، یعنی کمزور ترین موقف کو پکڑ کے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جو زندگی کا طریقہ ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے یا ہمیں اس کو تبدیلی نہ کرنی پڑے، یعنی ادنا کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. کہ بس یہ اتنا، جیسا بعض لوگوں کا ویسے بھی رویہ ہوتا ہے نا دین کے بارے میں کہ بس بیر منیمم اتنا اتنا کر لو، ٹھیک ہے نا، بس صحیح ہے. لوگ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے. تو یہ احسان کی روش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. محسن جو ہوتا ہے وہ بیر منیمم پہ گزارا نہیں کرتا. یعنی آپ چلیں فرض کریں عبادت کے حوالے سے اس کو سمجھ لیں کہ فرائض پڑھ لیے، ٹھیک ہے، آپ کا فرائض آپ کے ادا ہو گئے، لیکن اب عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایک تو جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ لو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا نا ایٹ لیسٹ اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، تو پھر انسان کیسے کام کرے گا؟ بہت اچھا کر کے کہ میں صرف فرض نہیں پڑھوں گا، میں تھوڑا اور ایکسٹرا عبادت کروں، سنتیں بھی پڑھ لوں، نفل بھی پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ جو ہے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کروں. تو یہ ہوتی ہے احسان کی روش، یہ ہوتا ہے بہترین پر جانا. ویسے تو فرائض بھی پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ اپنا فرض کی ادائیگی تو اس میں بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ جو عزیمت کی راہ ہے نا اس کی طرف جانے کی کوشش کریں. دیکھیں ہر کام کو کرنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بہت ہی کمتر لیول پہ کوئی کام کرنا، ایک ہوتا ہے اوسطن کرنا، اور ایک ہوتا ہے بہت بہترین طریقے سے کتاب کو کرنا، بہترین طریقے سے کام کو کرنا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ عام دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں نا، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بالکل سلیکٹڈ اسٹڈیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ ہوتے ہیں دے گو تھرو ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیلز، پہلے چیپٹر سے لے کے اینڈ تک جو کچھ ان کو ان کے کورس میں ہوتا ہے انہوں نے وہ سارا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے دونوں کے لیول میں فرق ہوگا، دونوں کے سیکھنے کے لیول میں بھی، دونوں کا پیپر اٹیمپٹ کرنے میں بھی فرق ہوگا، اور پھر ظاہر ہے رزلٹ بھی فرق ہوگا. لیکن دنیا میں بعض اوقات پھر بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سلیکٹڈ اسٹڈیز کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی تک بندی کام آ جاتی ہے، وہ جو 5 یا 6 سوال وہ یا 5 6 چیپٹرز وہ چوز کرتے ہیں کہ بس اس میں سے کر لیں گے، تو بعض دفعہ لک بھی کام آ جاتی ہے، ہو بھی جاتا ہے معاملہ، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، زیادہ نمبر بھی لے جاتے ہیں دوسروں سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کرائٹیریا ڈفرنٹ ہے نا، وہاں پہ محنت دیکھی جانی ہے، جذبہ دیکھا جانا ہے، کس نے کتنا وقت لگایا، کس نے کس درجے کا کام کیا، کس نے کتنے شوق سے سیکھا، کس نے کتنے شوق سے عمل کیا، ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو جتنا بڑا برتن لے کے جائے گا اتنا زیادہ پانی لے کر آ جائے گا،
ٹھیک ہے نا. یہی معاملہ ہے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے جو دین کا علم ہے اس کو سیکھنے سکھانے کا. اس سے کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. اب نمازیں سب پڑھتے ہیں, قرآن بھی سب پڑھتے ہیں, اور نیکی کے کام اور چیریٹی یہ بھی سب لوگ کرتے ہیں, دیگر معاملات کاروبار یہ بھی سب کرتے ہیں. تو پھر اجر اور عمل میں فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمیں جب یہ بتایا گیا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے برابر ریوارڈ دیا جائے گا, ہر ایک کا درجہ جو ہے وہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا, تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے عمل کے مطابق ہی بدلا پائے گا. اس کے لیے جیسی اس عمل کے لیے اس نے نیت کی تھی, جتنی صلاحیتیں لگائی تھیں, جتنا وقت لگایا تھا, اس کے مطابق ہی اس کو ریوارڈ ملے گا. تو آپ یہ جو کتاب کو پڑھنا, سمجھنا, اس کو اخذ کرنا, اس کو اپنے اندر جذب کرنا, اس پر عمل کرنا, یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں بھی انسان جتنا احسن کے لیول پر جائے گا, جتنا بہترین طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کرے گا, اتنا ہی بہترین وہ درجہ پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہی بس سمجھنے کی بات ہے کہ محض خانہ پوری نہیں کرنی. خانہ پوری اگر جو کرے گا وہ اسی کے مطابق ریوارڈ پائے گا. ٹھیک ہے. تو اور ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. یعنی کل ہم نے جتنی محنت کی تھی آج اس سے زیادہ کر لے, کل ہم نے جتنا کیا تھا آج اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائے. یعنی ایک جگہ پہ رک نہیں جانا چاہیے نا. انسان اپنا کوئی دنیا کا کاروبار کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس میں بھی تو آگے سے آگے جانے کی کتنی خواہش ہوتی ہے. جاب ہے تو اس میں میری ترقی ہو جائے, کاروبار ہے تو اس کو میں اور زیادہ پھیلا دوں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پھر ہم ایک بیر منیمم پہ ہی رہیں یا وہیں پہ رکے رہیں کہ بس اتنا ہی کرنا ہے, اتنا ہی کرنا ہے, اتنا ہی کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے, آگے سے آگے جائیں, احسن کو اپنانے کی کوشش کریں, احکامات پر عمل تو کریں لیکن بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں نا, ان کے اوپر تو آپ سمجھ لیں کہ ایک اور وہ ہو جاتی ہے, آپ کہہ لیں کہ زیادہ ذمہ داری کہہ لیں, یا یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ایک نعمت ہے تو اس کی شکر گزاری کا ایک اظہار ہے کہ آپ بہترین کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ انسان کا اپنا عمل ہے, اور یہ اس کی اپنی سوچ اور اس کا اپنا شوق اور اس کا اپنا اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کا جو بھی نظریہ اس نے بنایا ہوا ہے, یا جتنا وہ چاہتا ہے, اب یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہو جائے گا. جس کا برتن جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا ریوارڈ لے کر آئے گا. احسن پہ کریں گے تو پھر بہترین ہی ریوارڈ اس کا ملے گا. اچھا اچھا آگے جو اس میں بات ہے نا, سأریکم دار الفاسقین, ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. اس میں بھی جو ہے علماء نے اس کے مختلف طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کچھ نے یہ کہا کہ اب تم, کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم آگے جاؤ فلسطین شام کی طرف, اپنے علاقے کی طرف, تو اس میں راستے میں جو ہے کوئی تباہ شدہ قومیں جو ہیں ان کے آثار جو تھے وہ ان کے پاس سے انہوں نے گزرنا تھا اور ان کو نظر آنے تھے, تو اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی ان کا انجام کیا ہوا اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اور کچھ نے اس کو اس طرح سے لیا کہ وہ جو امالکہ کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں, کہ وہاں پہ امالکہ کی قوم جو تھی, یہ شام کا جو ایریا تھا اس میں انہوں نے اب قبضہ کیا ہوا تھا, اور بنی اسرائیل کو ان سے جہاد کر کے اپنا علاقہ واپس لینے کا کہا گیا تھا نا. تو اس سے پھر یہ مطلب ہے کہ وہ جو فاسق قوم تھی, ظالم جابر اور قابض قوم تھی, ان کے ساتھ ان کا ایک انکاؤنٹر ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جس مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے لیے ایک طرح کی فتح کی خوشخبری کی حیثیت رکھتی تھی یہ بات جو ہے نا, کہ یعنی تمہیں ان کے وہ گھر تو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ, اور پھر وہیں پہ جو ہے وہ تمہیں بھی مالک بنا دیں گے. اور پھر وہ ہوا تو کافی سالوں کے بعد ہی تھا. اس میں اب اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک تو بات ہو رہی تھی قرآن مجید کی, جس ہم لوگ اس کو قرآن سے ریلیٹ کرتے ہیں, یہاں پہ تو بات اگرچہ تورات کے حوالے سے ہو رہی تھی, یا چلے آپ اللہ کے کلام کہہ کے اس کو لے لیں کہ اللہ کا کلام, اس کی اہمیت, اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. اور پھر ایک دم سے بات آ گئی فاسقوں کی, حدود توڑنے والوں کی, نافرمانی کرنے والوں کی.
کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جانتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ فسق میں پڑ جاتا ہے، وہ حدود توڑنے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کا اپنا نفس اس کو ہر وقت ورگلا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ گھر جو ہے اپنا دنیا کا گھر چلیں آپ لے لیں، یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جتنی اہمیتیں اپنے گھر کو دے رہے ہوتے ہیں، گھر بنانا ہے، اس کو سجانا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اب اس کی صفائیاں کرنی ہے، اب اس میں یہ لانا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹس اور کتنی انرجیز لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر جب مضبوطی سے عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا اس پہ تو پھر آپ کی گرفت رہتی ہے، جس کو آپ نے ڈھیلا پکڑا وہ کوئی دھاگا یا کوئی رسی، تو وہ تو آپ کے ہاتھ سے کسی بھی وقت نکل سکتی ہے نا۔ کوئی چیز اٹریکٹیو لگی اور اس کی طرف لٹک گئے، کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آیا چاہے وہ حرام بھی تھی، اس کو اپنا لیا، تو یہ تو مضبوطی سے پکڑنے میں نہیں ہوتا۔ تو جب انسان مضبوطی سے نہیں پکڑتا تو پھر اس سے فسق کا صدور ہو جاتا ہے، پھر وہ نافرمانی کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی حدود توڑ دیتا ہے۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو کھلے عام حدود توڑتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے، بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو نام کے مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، لیکن بڑا کھلے عام وہ فسق بھی کر رہے ہوتے ہیں اور حرام حلال کے فرق کو بالکل مٹا کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بالکل غفلت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جتنا مضبوطی سے اس قرآن کو سمجھیں گے، پکڑیں گے، استقامت سے اس کے اوپر چلیں گے اور ہر وقت اس سے جڑ کے رہیں گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کی حدود توڑنے سے انسان دور رہے گا، فسق سے دور رہے گا، نافرمانی سے دور رہے گا۔ اور جتنا زیادہ اس کے اوپر گرفت ڈھیلی پڑتی جائے گی اور جتنا اس کو آپ لیا دیا سا اس کے لیے رویہ رکھیں گے، اس کو غیر اہم سمجھیں گے، تو وہی ہے کہ پھر انسان ظاہرہ پھسل جائے گا، بہک جائے گا اور پھر گمراہی کے راستے کی طرف چلتا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں بات تو چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کی، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملے، لیکن ظاہر ہے اس میں ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی سمجھنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں۔ تو اب اس میں بھی ونس اگین اپنے لیے سوال لکھیں کہ میرا معاملہ دین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی لے لیا کبھی چھوڑ لیا، کچھ کو لے لیا باقی کو چھوڑ دیا، یا بے دلی سے کیا، یا اس کو جو ہے اپنے لیے بوجھ سمجھا، مصیبت سمجھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ اور اگر آپ کو لگے کہ ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے پڑھیں آپ۔ آگے دیکھیں، سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اللہ بہت سمجھنے ڈرانے والی آیت ہے۔ اور اپنی آیات سے میں ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں تکبر کرتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے لاپرواہی برتی۔ سأصرف، شاید میں پڑھتے ہوئے اسرفو پڑھ گئی تھی، سأصرفو ان قریب میں پھیر دوں گا۔ سین ان قریب کے لیے، حمزہ یا الف جو آتا ہے ملا میں کے معنوں میں، صاد را فا کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، یعنی ہٹا دینا، جیسا ہم کہتے ہیں نا نگاہیں پھیر دینا، غافل کر دینا۔ ان آیاتی، اپنی نشانیوں سے، ٹھیک ہے، آیاتی میری نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیات نشانیوں کی۔ الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں، کاف بارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کبر سے جو ہے تکبر کا ورڈ بن جاتا ہے، باب تفعول میں چلا جاتا ہے، وہ ویسے تو خیر اردو کا بھی ورڈ ہے، شروع میں تے آ جاتا ہے، وانون پلورل کا، فی الارضی زمین میں، بغیر الحق، نا حق، بغیر حق کے،
و اور ان اگر یرو وہ دیکھیں، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، را حمزہ یا جو ہے وہ رویت والا دیکھنے کے معنوں میں، کل ہر آیت نشانی، لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، بہا ساتھ اس کے، و اور ان اگر یرو وہ دیکھیں، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، را حمزہ یا رویت والا، سبیلا سبیل کہتے ہیں راستے کو، سین با لام، الرشدہ رشد و ہدایت کا، راشین دال رشد جو ہے وہ سمجھداری، ہوش مندی، عقل مندی، درستگی، لا نہیں، یتخذوہ وہ بنائیں گے اس کو، یا وہ کے معنوں میں اتخذا اخذ کرنا، لینا، بنانا، ہو اس کو، حمزہ خازال یود پر ہے، سبیلن راستہ، سین بالا، و ان اور اگر یرو وہ دیکھیں، سبیل الغی گمراہی کا راستہ، غین واو اور یا کجی ٹیڑھ پن اس کے لیے ہوتا ہے، یتخذوہ وہ بنا لیں گے اس کو، یا وہ کے معنوں میں حمزہ خازال ووڈ ورڈ ہے، ہو اس کو، اس سے مراد وہ راستہ ہے، کے معنوں میں حمزہ خازال ووڈ ورڈ ہے، ہو اس کو، اس سے مراد وہ راستہ ہے، سبیلن راستہ، ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کذبوا انہوں نے تکذیب کی، کاف زال با، بِآیاتنا آیات کی ہماری، با کانو اور تھے وہ، انہا ان سے، غافلین غافل یا بے پرواہ۔ اس آیت کا جو ایک جملے میں، یعنی اگر آپ اس کا مفہوم یا جو ایک بیسک آئیڈیا اس کا سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت پر آنے کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ اور یہ بڑی ڈرانے والی اور بڑی سمجھنے والی آیات میں سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب میں پھیر دوں گا، سأصرف عن آیاتی میری آیات سے، چاہے وہ کونی آیات ہیں چاہے وہ شرعی آیات ہیں، میں پھیر دوں گا، یعنی میں نگاہیں پھیر دوں گا، میں ان کو دور کر دوں گا، وہ یعنی ان کو اس ہدایت سے ہی دور کر دوں گا۔ کن کو؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان لوگوں کو جو ناحق کبر کرتے ہیں اس دنیا میں۔ ناحق کیوں ہے؟ کیونکہ کبر جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ حق ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تکبر تو ہے ہی ایک ناحق عمل، تکبر ہے ہی ایک ناحق سوچ، یعنی انسان کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، تو اگر وہ کسی بھی چیز پہ فخر کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اپنی اس سے جوڑتا ہے، اپنی صلاحیت، میرا دماغ، میری یہ قابلیت، میرا آئیڈیا، میں نے یہ کر لیا، میرے پاس مال ہے، میں بڑا ہوں، تو یہ ساری ہی چیزیں ناحق کی کیٹیگری میں آتی ہیں، کیونکہ انسان کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو یعنی اپنے جسم کے اوپر ہی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم اگر اس وقت ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھ بھی نہ سکیں، بیٹھ کے اٹھ بھی نہ سکیں، ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز بھی نہ پکڑ سکیں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، سانس نہیں دوسری آ سکتی، رات کو سوئے انسان صبح نہ اٹھے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ پھر اسی طرح جو بھی انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، کوئی رتبہ ہے، کوئی نعمتیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو کسی چیز پہ انسان کبر کرے تو کیسے کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو کبر تو ہے ہی ناحق چیز، تو کبر تو کرنا ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ملتی نا۔ حق تو وہ چیز ہوتی ہے جس کی دلیل ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو خود ثابت کرتا ہے، ثابت شدہ بات جو ہوتی ہے، تو حق کی تو نہ کوئی دلیل ہے، نہ اس کو تکبر کی تو نہ کوئی دلیل ہے، نہ اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو انسان کو بس وہی بات ہے کہ شیطان نے چونکہ تکبر کیا تھا، اور وہی اپنی وہ بات جو ہے انسان کو بھی اسی کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے، ورگلاتا ہے، تو یہ تو ایک شیطانی سوچ ہے تکبر جو ہے، تو یہ شیطانی سوچ تو حق بات ہو ہی نہیں سکتی نا، تو ہے ہی نہ۔ اور پھر کبر میں آپ دیکھیں کیا آ جاتا ہے، بطر الحق و غمت الناس، کے حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ تو حق کو جب جھٹلاتا ہے انسان تو وہ تکبر کرتا ہے نا، تو اس کو پہ ظاہر ہے یہ عمل حق بات تو ہو ہی نہیں سکتا، حق کو تو جھٹلاتا ہے تو انسان تکبر کرتا ہے نا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ یا رسول
کہ ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. اور تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کے یہ اینڈ کے الفاظ ہیں، بطر الحق وغمت الناس والی جو بات ہے نا، ٹھیک ہے، لمبی حدیث ہے. تو اس سے بڑی اچھی ڈیفینیشن پتہ چل جاتی ہے تکبر کی، کہ کوئی اچھے کپڑے پہن لینا یا اچھی چیزیں زیب تن کرنا، اچھے کپڑے جوتے، یہ تکبر میں نہیں آتا. ہاں اگر اس کو پہن کے آپ خود کو بڑا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس میں پھر تکبر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ حق بات کو جھٹلا رہے ہیں نا. اور حق بات یہ ہے کہ وہ کپڑا یا وہ جوتا، وہ نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر آپ کو اس کے قابل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طاقت اور اپنی حکمت اور اپنے فیصلے سے کیا ہے، ورنہ جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے. تو اس لیے انسان کیسے کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ سکتا ہے. اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، جو میری آیات سے کبر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی چاہے وہ کونی یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، یا یہ جو آیات ہیں جو سامنے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی ان کا انکار کرے گا اور ان کو نہیں مانے. دیکھیں کبر میں ایک تو یہ آتا ہے نا اللہ کی آیات سے کبر کرنے میں، کہ انسان ان کو یعنی ظاہری طور پر ان کا انکار کر دے کہ نہیں ماننا، بھی نہیں ہے یہ اللہ کی آیا. جس طرح جو نان مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا جو کرسچنز ہیں وہ بائبل تک رہتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی کبر آتا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ آیات کو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن عمل نہیں کرنا. بس اس میں جہاں پہ عمل کی باری آئی وہاں پہ میرا دماغ اس چیز کو نہیں مان رہا، یا میرے خیال میں یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یا انسان جانتے بوجھتے بھی وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن میں نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، یا میں نے اس کے اوپر میں اپنے اتنا زیادہ میں سیکریفائس نہیں کر سکتا، میں اتنا زیادہ اپنی زندگی میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا. یہ بھی کبر میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک مومن جو ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سمینا و اطعنا، سن لیا تو بس اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ اطاعت کرنی ہے. تو اللہ کے احکامات یا اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں جو بھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ کبر کے زمرے میں آتا ہے، جو نہیں مانتے، جو جھٹلاتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ متکبرین میں ہی شامل ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے لیے سزا کا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ جیسا وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الکبر ردائی، ردا کہتے ہیں چادر کو، کہ کبر تو میری چادر ہے، میرا آزار ہے. تو اگر کوئی اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ، تکبر کرنے والا ایسا ہی انسان ہے نا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میری چادر ہے، یہ میرا آزار ہے، اگر اللہ کی چادر کوئی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو سزا تو ملے گی نا اس کو. کس چیز پہ انسان اکڑے، کس چیز پہ انسان تکبر کرے اس دنیا میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں نا، وہ پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے پھر ہدایت کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. وہ متکبرین اس راستے پر چل ہی نہیں سکتے جس راستے پر چل کے اللہ کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے نا. ان کا بس یہی ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے. اور ہاں جو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، جو آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا نا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کوئی آیت دیکھ لیں، کوئی نشانی دیکھ لیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اور وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، ہدایت کا راستہ دیکھیں، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو وہ اپنا راستہ نہیں بناتے. اور کیا کہتے ہیں؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کا بھٹکا ہوا ٹیڑھا راستہ جب وہ دیکھتے ہیں اس کو وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سوچ اور ایسے لوگوں کی ایک صفت بیان کر دی، ان کا معاملہ بتایا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ
گمراہی کی طرف ان کو بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے, غلط راستے کی طرف بڑے شوق سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کو صحیح نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کجی اور ٹیڑھ والا راستہ ان کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, اور جو اصل سیدھا راستہ ہے وہ ان کو صحیح نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس چیز کو یہی کہہ رہے کہ جب کوئی اس طریقے کا تکبر کرتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر معاملہ اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے آنکھوں پر پردے, دلوں پہ تالے, کانوں میں بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, وہ سمن بکمن والی کیفیت میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ہدایت نہیں پکڑتے. پھر چاہے ان کو کوئی سمجھا لے, پھر چاہے ان کے سامنے کوئی ہدایت کا راستہ واضح کر لے, ان کے اوپر ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ایک ایسی کہہ لے کہ نازل ہوتی ہے کہ بس وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ان کی پھر سلب کر لی جاتی ہیں نا, پھر مہر لگا دی جاتی ہے اللہ کی طرح سے, پھر وہ اسی غفلت میں رہتے ہیں جو, اور وہ اسی گمراہی کے راستے پہ رہتے ہیں جو ان کی اپنی خواہشات کی پیروی کا راستہ. گمراہی کا راستہ جو ہے نا وہ انسان کی اپنی خواہشات کی پیروی کا ہی راستہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اٹریکٹیو بھی اسی لیے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اسی لیے انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ یار اسی میں فائدہ ہے, اس میں تو مجھے یا تو فائدہ لگ رہا ہوتا ہے یا اس میں کوئی ویسے انٹرٹینمنٹ لگ رہی ہوتی ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہدایت کی راہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے, اور وہ اللہ کی آیات نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہے وہ اس کی طرف نہیں آتے, اور وہ اپنی عقل اور اپنی سوچ اور اپنے جو اصول ہیں زندگی کے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتا ہے نا ان کا اپنا وہ بڑا پن پکڑ کے رکھنا وہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان کے لیے. اپنی زندگی, ہمارا لائف سٹائل, ہمارے سوچ, ہمارے طور طریقے, نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے تو یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, اب اس حکم میں دیکھو, وہ پھر اس میں حکم میں تبدیلیاں بھی نکال لیں گے یا اس کو بالکل ہی انکار کر دیں گے یا اس سے غفلت برتیں گے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے اصلاح کا راستہ, ہدایت کا راستہ چھوڑ دیں گے, اس کی طرف نہیں آئیں گے, اور گمراہی کا راستہ وہ فوراً اپنا لیں گے. جس طرح جگہ پہ آتا ہے نا فلما ذاقوا اذاق اللہ قلوبہم, کہ جب وہ خود ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. اور یہ جو دلوں کا ٹیڑھا پن ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ہر بری چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ہر اچھی چیز جو ہے یا صحیح ہدایت والی چیز جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی تو وہ غلط لگ رہی ہوتی ہے. پھر جو غلط راستے ہیں, گمراہیاں ہیں, اس میں انسان کو اٹریکشن ہوتی ہے, اور جو صحیح بات ہے وہ انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہے, وہ ناقابل عمل لگ رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بطور سزا. اور اس کے برعکس جو اللہ کے راستے پہ چلنے کی خواہش کرتا ہے, جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے, جو ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے, اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولتے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کرتے ہیں, آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھیں بات تکبر, اور پھر آپ کہہ لیں کہ تکبر کے اپوزٹ ظاہر عاجزی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا ان کو لینے کے لیے, ان کو اپنانے کے لیے, ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے عاجزی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اپنے اندر سے جب تک انسان اپنی ہٹ دھرمی کو, کبر کو, انا کو نکالے گا نہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتا. جو ہے نا کیا ہے, سراہی سرنگو ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ. وہ جو آپ چلے سراہی ایسی یعنی پانی والا جو ہوتا ہے جس میں پانی ہوتی ہے, اس کو الٹایا جاتا ہے, وہ نیچے ہوتی ہے, اپنا سر جھکاتی ہے, تو پھر اس میں سے جو ہے وہ دوسرے کو فائدہ ملتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ بھی آپ دیکھ لیں جس گلاس میں پانی جا رہا ہوتا ہے وہ بھی نیچے ہوتا ہے تو وہ اس پانی کو لیتا ہے. اگر وہ بھی اوپر ہوگا تو اس میں پانی نہیں ڈلے گا, یا سراہی سیدھی ہوگی تو اس سے آپ پانی نہیں نکال سکتے. تو یہ جو علم سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا, چاہے سیکھنے کا چاہے سکھانے کا, دونوں کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے. جس کے پاس ہے وہ بھی جھکے گا, عاجز ہوگا, اگلوں کو سکھائے گا, اور جو لینا چاہ رہا ہے وہ بھی نیچے ہوگا, جھکے گا, عاجز ہوگا, تو لے پائے گا, تو اپنے اندر جذب کر سکے گا نا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے اندر سے ہر طرح کا کبر, ہر طرح کی انا, ہر طرح کی اکڑ جو ہے نا اس کو تو سب سے پہلے نکالنا ہے.
اپنے دل کو اس طرح کی سب برائیوں سے پاک کرنا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ جو باتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی احکامات، یہ تب اندر جاتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، ورنہ گمراہی جو ہے وہ تو انسان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہی ہوتی ہے نا، انسان کو ہمیشہ بری چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ راستہ بڑا پسندیدہ لگتا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کے اوپر جا کے انسان کے نفس کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا، اور وہ راستہ ان کو بڑا اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور آسان بھی لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے راستہ یا ہدایت کا راستہ مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ایک وہ اپنے اندر ایکسپٹنس والی جو بات ہے وہ نہیں لے کر آئیں گے نا، اور مان لینے والی اور جھک جانے والی بات جب تک یہ انسان کی اندر نہیں ہوگی تو انسان کبھی بھی فیض نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا اور کبھی بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتا دین کے احکامات پہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو عاجزی بھی ہونی چاہیے، پھر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، تبھی انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اینڈ پہ بات کی نا، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس وجہ سے سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ہماری آیات سے غفلت برتتے تھے۔ ایسے لوگ جو ہے نا جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی، اتنی واضح چیزیں ہیں، یہ کیسے اتنے ظالم ہیں، یہ کیسے اتنے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دی کہ جو اللہ کی آیات سے تکبر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ایسی لگا دی جاتی ہے، اس سے وہ توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں نا، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں جو کرتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، ولقاء، لقاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ لام قاف اور یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ملاقات کرنا۔ الآخراتی حمزہ خارا، آخرت کی۔ حبطت، حبطہ جو ہے ہا با اور تو یہ ضائع ہو جانے کے لیے آتا ہے، اور اعمالہم، اعمال ان کے، حل کیا، یہاں پہ حل جو ہے نا بلکہ نہیں کے معنوں میں ہوگے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے نا، حل یجزونا، نہیں وہ جزا دیے جائیں گے، یا وہ کے معنوں میں جیم زا یا جزا و نون پلورل کا، اللہ ما سوائے ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، یعنی یہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی آیات سے تکبر کرنے والے ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوگا کہ جو نہ صرف یہ کہ اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا بھی کبر ہی ہے نا، اور ان پہ جانتے بوجھتے عمل نہ کرنا یہ بھی کبر ہی ہے، اور وہ آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کرتے تھے، یعنی ان کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہی تو وہ ایک واحد خوف یا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ایک سوچ ہے انسان کو جو کہ پھر صحیح راستے کی طرف لے کے جاتی ہے کہ کل کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور جن میں یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے وہ تو پھر اپنی من مانی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کی آیات سے تکذیب کرنے والے، کبر کرنے والے، آخرت میں اللہ سے ملاقات کو جھٹلانے والے، ان کے تو سارے ہی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی جو ان کے برے اعمال ہے ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی ضائع ہیں، ان پہ تو الٹا ان کو گناہ مل رہا ہے، جو اگر وہ کوئی نیک اعمال بھی کرتے ہیں نا تو وہ بھی ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کا بھی کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ صحیح نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہوں، جس میں کوئی اپنی غرض شامل نہ ہو، جس میں اپنا فائدہ یا لوگوں کو خوش کرنا شامل نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدے کا حصول جو ہے وہ انسان کی نیت یا سوچ نہ ہو۔ تو اگر تو پھر یہ کہ وہ شرک سے بھی پاک ہوں، وہ اعمال بدعات سے بھی پاک ہوں، تو اگر شرک کے اعمال ہیں، بدعات والے اعمال ہیں، یا غلط نیت سے کیے گئے ہیں، خالص نیت ہی نہیں ہے، جس میں کوئی سوچ ہی نہیں ہے آخرت میں اللہ سے ریوارڈ لینے کی، جن کا ذرا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو وہ آخرت کی ریوارڈ کی حیثیت سے تو کریں گی نہیں، وہ تو سب کو دنیا میں لینے کی حیثیت سے کریں گے، اسی نیت سے کریں گے، تو ظاہر ہے ان کے وہ اعمال جو ہے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، بالکل بیکار ہے وہ،
گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے، ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ عمل کرتے رہے تھے نا اس دنیا میں، اسی کے مطابق پھر ان کو بدلہ ملے گا۔ اور ان کا اعمال کیا تھا؟ کبر کرنا، جھٹلانا، انکار کرنا اور غفلت برتنا، اعراض برتنا۔ تو آخرت میں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا کہ ان کو بھی پھر بالکل بھلا دیا جائے گا، ان کی طرف کوئی نظر کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی جائے گی، اور جس طرح وہ غفلت کا شکار تھے وہ اسی طرح سے وہاں پہ ان کو بھی بالکل چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے گناہوں کا وبال جو ہے وہ بھگتیں گے۔ اور یہاں پہ جو بات ہوئی نا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت سے ملاقات کا انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف آخرت پر ایمان، جو ایک جنرل اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں سب کو پتہ تھی آخرت آنی، لیکن آخرت پر ایمان ہونے میں اور آخرت پر یقین کامل ہونے میں فرق ہے۔ جس کو محض پتا ہوتا ہے نا کہ آخرت آنی ہے، وہ تو اس سے آرام سے غافل بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے سب مسلمانوں کو پتا ہے آخرت آنی ہے، یہود و نصارہ کا بھی کانسیپٹ ہے، لیکن وہ ایمان اور یقین جو ہے نا، جب وہ کیفیت نہیں ہوتی نا، جو آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین والی بات، اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر انسان غفلت سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ہی اس نے حرام حلال کے پیمانے سیٹ کیے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اس کبر میں اور تکذیب میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ آخرت میں بھی اچھا گھر پائیں گے اور آخرت میں بھی اچھا ریوارڈ اس کا پائیں گے۔ اور جو چھوڑے رکھتے ہیں، جو کبر کرتے ہیں، جو غفلت برتتے ہیں، تو آخرت میں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا ما کانوا یعملون۔ جو عمل وہ کرتے رہے، جو رویہ انہوں نے رکھا دین کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، انہوں نے بھلائے رکھا، ان کو بھی آخرت میں بھلا دیا جائے گا، اور ان کو پھر کوئی بھی ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ کا وقت بھی آج کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ پچھلی جو ہم نے قصے پڑھے دیگر انبیاء اور ان کی اقوام کے، وہ بہت جلدی ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ اتنی اہم ہے نا باتیں، اور اتنا زیادہ اس میں ہمیں آپ کہہ لیں کہ ہمیں آئینہ نظر آتا ہے۔ ہماری امت مسلمہ کا بھی وہی حال ہے جو ان کا تھا، بڑی تفصیل سے اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یہاں تک اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 44 سے آنورڈ۔ جی پلیز تلاوت نہیں کر لوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔